पार्ट 4। यार प्लीज़ सामान चलो प्लीज़, देखो तुम्हारी स्किन में कितनी अच्छी है, फेस कट भी ओके है, और फिर तुम्हारी ये स्मार्टनेस, उफ। तभी इसे कोई 50 बार तो मना कर रही ही चुकी थी, लेकिन बकौल तभी के रॉयमा भी एक ही थी। वाइमा ने भी ठान ली थी कि आज तबीर को मना कर रहेगी। यार वाइमा, तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं वहाँ आइजल को मॉडल नहीं जा सकती, एज अ मॉडल नहीं जा सकती। तुम्हें पता है न, जब कोई मेकअप आर्टिस्ट अपनी मॉडल तैयार करता है तो इस मॉडल के फ़ोटोशूट भी किए जाते हैं, और फिर न जाने कहाँ कहाँ वो फ़ोटोशूट आउट हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तबीर ने एक और बार इसे समझाया, जिस पर वाइमा बेचारगी से इसे देखने लगी। यार मगर तुम ही तो ने तो कहा था कि तुम्हें बचपन से मॉडलिंग का शौक़ था, और अब जब तुम्हें इसका छोटा सा चांस मिल रहा है तो तुम से इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर रही हो। वाइमा का बस नहीं चल रहा था, वो अजीबोगरीब किस्म के मुंह बना कर पूरी हो जाए। हाँ कहा था, लेकिन वो शौक़ बचपन का था जो अब ख़त्म हो चुका है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती, और फिर बाबा जान को अगर पता चला ना तो वो कितने खफा होंगे मुझसे। तबीर ने चेयर पर बैठी लड़की की आईब्रो बनाते हुए कहा, जिस पर वाइमा ने मुंह बनाया और उठकर दूर जा पहुंची। तभी इसकी बहन वहां आई। हाँ भी वाइमा, कहाँ है तुम्हारी वो मॉडल, बताओ मुझे, ताकि आज शाम से पहले तक मैं इसे पूरा रेडी कर दूं। तुम्हें पता है वो लोग शाम 7 बजे ही आने वाले होंगे। मिन्हास अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहने लगे, जिस पर वाइमा ने नजरें झुकाईं। क्या हुआ वाइमा, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आप ही जिस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया था वो आपकी लाडली तबीर है, जो कि इस काम के लिए साफ इनकार कर चुकी है, और फिर इसके अलावा मेरी नज़र में कोई खूबसूरत स्मार्ट सी लड़की नहीं है। वाइमा तकरीबन रोने वाले मुंह बनाते हुए कहने लगी, जिस पर मिन्हास ने पहले अपनी ड्रामाबाज बहन को फिर सामने खड़ी तबीर को देखा, जो इन्हें ही देख रही थी। वाओ परफेक्ट तबीर, इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मसला क्या है? मिन्हास के सवाल पर तबीर ने नफ़ी में सर हिलाया। मिन्हास आपी, मैं ये नहीं कर सकती, आपको पता है न, मॉडल की फ़ोटोशूट की जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरी तस्वीरें पहुँच जाएंगी, और बाबा जान इन सब के लिए बिल्कुल रज़ामंद नहीं होंगे। तबीर ने अपनी परेशानी जाहिर की, जिस पर मिन्हास कुछ सोचने लगी। और अगर मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं तो? अरे ना, नहीं प्लीज़, तबीर एकदम से घबराई। तबीर आपी, ठीक कह रही हो, इन्हें बात करने दो, क्या पता इस ही बहाने तुम्हारी सचमुच वाली सिलेक्शन हो जाए। और सोचो, अगर वाकई ऐसा हो गया तो तुम्हें इतनी जॉब्स भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक फ़ोटोशूट में तुम इतना ज़्यादा कमा लोगी कि अपने बाबा और भाई के घर के अखराजात समेत अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकती हो। वाइमा इसे समझाने लगी, मगर इसकी सर अब तक नफ़ी में सर हिला रहा था, जिस पर मिन्हास ने वाइमा को इशारा करके चुप कराया, जिस पर वाइमा खामोश हो गई। वो इस वक्त अपने डैड से बातों में मसरूफ़ था, जब इसकी मैनेजर की कॉल आने लगी। ठीक है डैड, मैं बाद में बात करता हूँ। वो बिना कुछ सुने फ़ोन बंद कर गया और मैनेजर की कॉल रिसीव करने लगा। मैंने कहा था ना, मुझे तक कॉल ना करना जब तक वो राज़ी नहीं हो जाती। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट मुझे इसी ही के साथ करना है? कोई नई एक्ट्रेस जो अभी फ्रेश है, जिसके आगे तक हिट होने की कोई चांसेस नहीं। मैं इस एक्ट्रेस के साथ हरगिज़ प्रोजेक्ट साइन नहीं करूँगा। हर बार की तरह वो बिना कुछ सुने सख्त लहजे में कहने लगा, जबकि दूसरी तरफ इसका मैनेजर, जो बार बार रुमाल इससे माथे पर आए पसीने साफ कर रहा था, इसके चुप होने का इंतज़ार करने लगा। आतिश सर, आप बेफिक्र रहें, बहुत अच्छी खुशखबरी है
کرن جابس اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سائن بھی کر دیا، بس اب آپ کے رسپانس کا انتظار ہے۔ مینیجر کی بات پر آتش کے چہرے پر نمایاں سخت تاثرات بالکل ڈھیلے پڑنے لگی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کیا سچ میں ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد۔ آتش بھی کال ڈسکنیکٹ کرتا، لیکن مینیجر کی بات پر رکا۔ سر جی، جب وہ راضی ہو چکی تھیں تو پھر آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ پلیز فلم سائن کریں، ایڈوانس ریسیو کریں تاکہ وہ جلد سے جلد کام شروع ہو سکے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس جسے ایک جھٹکے سے اس نے زمین پر پھینکا تھا، جو ٹوٹ کر کرچی ہو چکا تھا، جبکہ مینیجر آواز سن چکا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی آتش تورانی نے اس طرح کی بات کرنے کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا سامنے کون ہے؟ ایک لمحے کے اندر اس کے مسکراتے لب پیچ کے تھے۔ اس کی پرکش نیلی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو۔ سر جی، وہ جسٹ شوٹ اپ ڈیٹ۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ آتش تورانی کی مرضی کے بنا یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا؟ جب تک میں نہ چاہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد اگر کوئی بھی بات میرے سامنے بنا سوچے سمجھے کی تو بہت برا ہوگا۔ اینڈ اب تو میں ایک منتھ بعد یہ پروجیکٹ سائن کر دوں گا۔ کر لو جو کرنا ہے۔ مائی فوٹ اسٹوپڈ، وہ اسے سے کہتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ اب مینیجر پچھتا رہا تھا کہ آخر اس نے آتش کے سامنے اپنی زبان کو لگام کیوں نہیں دیا۔ اب اسے اس پروڈکشن کے لیے پورے 1 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آتش تورانی تھا۔ وہ جو کہتا تھا، جو ٹھان لیتا تھا، وہی کرتا تھا۔ آج اس کا یونی میں فرسٹ ڈے تھا۔ اپنا فرسٹ لیکچر اٹینڈ کر چکا تھا۔ اب وہ کینٹین میں بیٹھا برگر سے انصاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کتاب میں پڑھ کر رہا تھا، مگر تبھی وہ وہاں آئی۔ ہیلو! وہ اس کے سامنے ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔ آپ؟ وہ اب تک ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی جب شاویز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہینڈ شیک کیا۔ ویلکم ٹو یونی، مائی سیلف حریم شاہ، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ شاویز تو اسے پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے پانی کی بوتل دی تھی۔ تھینکس، آئی ایم شاویز علی۔ شاویز نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر حریم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ حریم کی میٹھی سی آواز پر اثبات میں سر ہلانے لگا اور پھر دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تو کیسا رہا آپ کا فرسٹ ڈے؟ حریم نے مغرور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بلو پینٹ ریڈ شرٹ، ترتیب سے بنائے گئے بال پر کشش، ہلکی براؤن آنکھیں، شاداب چہرہ جس پر ہلکی سی بریڈ، وہ کوئی معصوم سیدھا سادہ سا مگر ہینڈسم نوجوان ہی لگ رہا تھا۔ جی بہت اچھا۔ شاویز نے اسے سر تا پیر دیکھا، بلکہ ٹائٹس چیک والی لانگ شرٹ، کھلے بال، ہاتھوں میں بریسلیٹ، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، وہ بہت پریٹی لگ رہی تھی۔ اور اچھا، ویسے آپ نے کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا ہے؟ میں FSC کا اسٹوڈنٹ، فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ، الحمدللہ۔ شاویز کے نرم لہجے میں کہے گئے الفاظوں پر حریم نے جواباً مسکرایا۔ آپ کچھ آرڈر نہیں کریں گے؟ نہیں، میں ڈائٹ پر ہوں۔ شاویز کے سوال پر حریم نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، صحیح ہے۔ شاویز نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بک پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔
حریم اب سامنے بیٹھی اپنا سیل فون یوز کر رہی تھی۔ جب شاویز کا موبائل بجنے لگا، شاویز نے جیب سے موبائل نکال کر اٹینڈ کی کیونکہ حریم اس سے ہی طرف متوجہ تھی۔ تبھی وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حریم اپنی کلاس میں چلی گئی۔ یار نیکسٹ ویک ہمارے ایگزامز ہیں، ڈو یو نو گائز، وہ آج پھر بینک مارنے کے چکر میں تھے جب ایک لڑکے نے اس کے سر پر بم پھوڑا، اور جو بیگ اٹھا کر کلاس کی کھڑکی سے کودنے کی تیاری میں تھی، وہی کہ وہیں کھڑی اب سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایگزام؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو ہوئے تھے۔ میں یقینی کی کیفیت میں کہتی ہوئی اس وقت سب کو باولی معلوم ہو رہی تھی۔ حائزل، کس دنیا میں جی رہی ہو یار؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہم یونیج میں ہیں، کالج میں نہیں؟ اس بات کو 5 مہینے گزر چکے ہیں، اب اگلے سیمسٹر کی پریپریشن سٹارٹ ہونے والی ہے۔ حائزل کو لگا اس کے دماغ گھومنے لگا ہو، جیسے وہ واپس اپنی چیئر پر آ بیٹھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے پریشانی سے کہنے لگی، ہونا کیا ہے؟ ایک ویک باقی ہے، تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کی کلاس فیلو نے پھر سے کہا، کیوں بھائی، کیوں کرنی پڑے گی تیاری؟ ہم کسی طرح سے پیپرز لیک کروائیں گے۔ اس بار سب کا کہکا نکلا تھا اس کی بچکانہ بات پر، جس پر وہ غصے سے بات سب کو دیکھنے لگی۔ امپاسبل یار، اب نظر جمائے کہاں تھا، جبکہ حائزل نے سوچ لیا تھا وہ کچھ بھی کرے گی لیکن کبھی بھی ایگزام کی تیاری نہیں کرے گی۔ شام کا وقت تھا جب وہ پارلر سے تھک ہار کر گھر آئی تھی۔ وہ سب کے لیے کھانا نکال رہی تھی جب شاویز اپنے بابا کو ویل چیئر سے کرسی پر بٹھانے لگا۔ تبیر بھی ٹیبل پر کھانا رکھ کر خود کرسی پر بیٹھی۔ ویسے تو یہ کوئی ڈائننگ ٹیبل نہ تھا، لیکن 4 پلاسٹک کی کرسیوں کو ایک ٹیبل کے آس پاس لگا کر شاویز نے اسے ڈائننگ ٹیبل کا نام دیا ہوا تھا۔ شازی، کیسا رہا یونی کا پہلا دن؟ تبیر نے لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ اف، ابھی نہ پوچھیں، بہت مزہ آیا، اور آج آپ کو پتہ ہے جو میں وہاں سب اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر لیکچر سن رہا تھا، سچ میں ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا انسان اور کوئی بھی نہیں۔ شاویز اس ایکسائٹمنٹ میں بتا رہا تھا، تبیر مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی، جبکہ اس بار افتخار صاحب بھی ہنسنے لگے تھے۔ اچھا گڈ، تم تو بہت جلدی ایڈجسٹ ہو گئے، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تبیر نے دوسرا لقمہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ افتخار صاحب اب تک تبیر کو دیکھ رہے تھے۔ بابا جان، کچھ چاہیے آپ کو؟ تبیر نے جب انہیں اپنی طرف متوجہ پایا تو مخاطب ہوئی، ایک ضروری بات کرنی ہے، کھانے کے بعد کریں گے۔ تبیر کو تجسس میں ڈال کر وہ کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ تبیر اور شاویز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پڑھائی پڑھائی پڑھائی، عجیب دماغ خراب کر رکھا ہے ان ظالموں نے۔ ڈیڈ کو بھی پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ مجھے پڑھائیں، مجھے کون سا کچھ بن جاتا ہے۔ وہ آج پھر سے یونی کی دیوار سے کود رہی تھی۔ وہ تقریباً دیوار پر چڑھ ہی گئی تھی، لیکن خود کلامی کرتے ہوئے اس نے بنا دیکھے دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری جو یونی کی دیوار سے پشت لگائے پیر پھیلائے بیٹھا سگریٹ نوشی کرنے میں مصروف تھا۔
اچانک سے اپنی گود باری دیکھ کر جھونکا، جبکہ آئزل جو اب تک اس کی گود میں الٹے منہ گری پڑی تھی، اس شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گور رہا تھا۔ تم یہاں؟ وہ جو اس کی گود میں اوندے منہ پڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اچانک اٹھ بیٹھی، جبکہ جو آئزل کے اچانک والے دھکے سے اپنا سرگٹ زمین بوس ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اب اسے گھورنے لگا، جبکہ وہ اب تک اس کی گود میں ہی تھی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ سکون سے نہیں رہ سکتی تم ایک جگہ؟ وہ اپنی گہری کالی آنکھوں کو اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے دہاڑا، جس پر وہ آنکھیں نکال کر اسے گھورنے لگا۔ وہ جس طلب سے سامنے گری سرگٹ کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی یہ پھر سے اس سے حساب مانگے گا۔ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے وہاں؟ یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ لگے بیٹھ کر کون سرگٹ پھونکتا ہے؟ برے کام خود کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ہے۔ وہ اسی کی گود میں بیٹھی اسے ہی آنکھیں دکھا رہی تھی۔ سنو، دوریز نے ہاتھ باندھ کر اسے گھورا۔ او اچھا، اور تم جو روز یونی سے بینک مارتی ہو، اس میں کتنے نفعوں کا ثواب ملتا ہے؟ تمہیں ذرا بتانا مجھے، دوریز نے اسی کے انداز میں کہا، جس پر آئزل نے نظروں کا رخ بدلا۔ جو بھی، کم از کم تمہاری طرح تو ایسی حرکت نہیں کرتی میں۔ وہ اسے پھر سے آنکھیں دکھانے لگی، جبکہ اس پر دوریز نے الگ نظروں سے دیکھنے لگا، بہت غور سے، جیسے اس نے کچھ نوٹ کیا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ آنکھیں نیچے کرو، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہ اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر آئزل کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایک تو اتنی ہمت کر کے وہ اسے برم دکھا رہی تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص اپنی نگاہوں سے اسے نظر جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب دوریز نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جس سے ان کا چہرہ تقریباً ٹکرایا ہی تھا۔ وہ اس کی گھنی زلفوں تلے چھپ گیا تھا، ان کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ دوریز کی گرم جھلستی سانسیں اس کے شفاف چاند جیسے چہرے کو مزید جھلسا رہی تھیں۔ اگر کوئی لڑکی اس طرح سے کسی کی باہوں میں بیٹھی آنکھیں لڑا رہی ہو تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے دیکھنے سے گریز کرے گا۔ دوریز کا لہجہ شدت کی آخری حد کو چھو رہا تھا، جبکہ آئزل اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کا خلیہ کچھ ڈھنگ کا ہوتا تو شاید وہ کوئی ہیرو ہی معلوم ہوتا۔ آئزل کو خود میں کھویا ہوا دیکھ کر دوریز کے لب مسکرائے تھے، اور اسی ہی لمحے آئزل کی نگاہ اس کے ہلکے سیاہ لبوں پر گئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں اتنی کھو گئی تھی کہ اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اب تک اس غیر شخص کی باہوں میں تھی۔ اوہ میڈم، لگتا ہے تمہیں میری باہوں میں رہنا کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، جبکہ اس کے تپتے لبوں نے آئزل کے کان کی لو کو چھوا تھا، جس سے آئزل تھوڑی سہمی تھی، مگر اس کے لفظوں پر ہوش میں آئی اور کے چوڑے سینے پر ہاتھ مار کر دور ہونے لگی۔ ویسے اگر چاہو تو رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں مس، دوریز نے اسے جھٹلانے والے انداز میں کہا، جبکہ آئزل دانت پیچتے ہوئے اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور ساتھ ہی دوریز بھی اپنے انتہا کے فقیر حلیے کو سنوارتے ہوئے اٹھا۔ میڈم، حساب، وہ پہلے ہی اسے آخری الفاظ پر بتا چکا تھا، اب مزید وہ اس کی شکل دیکھنے کی برداشت نہیں رکھتی تھی۔ آئزل نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا اور اپنی جیب سے گولڈ
لفٹ کا پیک نکال کر اس کی طرف اچھالا جسے وہ تھام گیا۔ آئزل پھر نہ کچھ کہے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کی آواز پر اس کی قدم رکے، میڈم یہ تو فل ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے واقعے کے مطابق آپ نے میرا ایک سگریٹ ضائع کیا ہے، تو میں اس میں سے ایک ہی سگریٹ لوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے سامنے اتنا انصاف پسند بنتا تھا، مگر اس بار آئزل نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گی بھی نہیں۔ آئی تھنک آپ نے سنا نہیں میں نے کچھ کہا ہے۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے آیا، مگر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ جبکہ وہ اس کے شیشے کی طرف آیا۔ اتنی مہربانی کا کیا مطلب سمجھوں؟ دھڑے سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اب سخت تاثرات تھے۔ احسان سمجھو احسان، بس آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا، بہت مہربانی ہوگی، وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ وہ سار خود جاتا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ احسان اور دریز دورانی صرف احسان کرنا جانتا ہے، لینا نہیں۔ وہ اس کے دیے ہوئے سگریٹ کی ڈبی کو دیکھنے لگا۔ حساب تو برابر کرنا ہی پڑے گا، چاہے کیسے بھی کروں۔ اس نے ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر لبوں پر دبائی اور جیب سے لائٹر نکال کر سگریٹ سلگایا۔ ہم تو میڈم دوبارہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن ملنا تو پڑے گا، احسان چکانے کے لیے ہی صحیح۔ وہ یک طرفہ مسکراہٹ لیے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں، میں کیسے وہاں؟ وہ تقریباً 15 منٹ سے انکار کیے جا رہی تھی، لیکن افتخار صاحب اب تک اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، جبکہ شویز ہاتھ میں بک لیے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تبھی بس تم کل جا رہی ہو، میں نے منہاس بیٹی سے بات کر لی ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے اپنی لاڈلی پر پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر تمہیں بھی تو بچپن سے خواہش تھی نا کہ تم ماڈلنگ کرو، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ افتخار صاحب کی بات پر تبی نے نظریں جھکائیں۔ واقعی اسے ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، لیکن اب جب اس کے پاس موقع خود چل کر آیا تھا تو وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ بابا جان، اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، اگر میں اس فیلڈ میں چلی گئی تو رشتہ دار کتنا کچھ کہیں گے ہمیں، اور پھر نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے بابا کا نام خراب ہو۔ میری خواہش سے زیادہ مجھے میرے بابا کی عزت ہے، بابا کی عزت عزیز ہے۔ تبیر نے افتخار صاحب کے شانے پر سر ٹکائے کہا، جبکہ شویز اب تک منہ پھیلائے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبیر تم بہت چھوٹی تھی جب سے تم نے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، شاید یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب تم سب کے لیے اتنا سوچ رہی ہو تو تمہارا بھی حق بنتا ہے اپنے خواب پورے کرنے کا، اور کیا پتہ آگے جا کے تمہارے پاس اتنا سب کچھ ہو کہ تم اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لو۔ اور میرا بچہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے بابا ہے نا، وہ سنبھال لیں گے، افتخار صاحب نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ ایسے تھے، ان کا سارا غصہ صرف شاویز سے شروع ہو کر شاویز پر ہی ختم ہوتا تھا۔ جہاں بات تبیر کی آتی تھی تو وہ پگھل جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ ایسے تھوڑی کیا تھا، بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں ان کے گزر جانے کے بعد وہ لوگ تبیر کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اس کی زندگی مشکل نہ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ تبیر کو اس کے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ وہ آگے کے فیصلے خود اپنی مرضی سے کر سکے اور ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ بابا مگر
اگر مگر کچھ نہیں، میں اب کچھ نہیں سنوں گا۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، میرے مر جانے کے بعد کوئی نہیں آئے گا تم دونوں کا سہارا دینے کے لیے۔ البتہ اس مکان کو ہڑپنے کے لیے سب آ جائیں گے، اس لیے تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، کچھ بن جاؤ تاکہ تمہارے پاس ہر طرح کے پاور ہو۔ افتخار صاحب کی بات پر تبیر خاموش ہو گئی، لیکن جب شاویز اب تک چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے نہیں گھور رہا تھا، تم آج رات سلائی کر کے سارے جوڑے ان کے حوالے کر لو اور مزید کوئی جوڑا سینے کے لیے حامی نہ بننا۔ کل دوپہر تم پارلر جاؤ گی، وہاں منہاس تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جی ابا جی، جیسے آپ کہیں۔ میری لاڈلی بیٹی، افتخار صاحب نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگایا جب اب شاویز کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اف بس بھی کر دیں آپ دونوں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہاں اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو وہ ہے ریٹائر سرکاری ملازم افتخار علی صاحب اور ان کی گریجویٹ لاڈلی بیٹی تبیر علی۔ بس باقی تو میں بیچارہ پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ شاویز کی بچکانہ انداز پر تبیر اور افتخار صاحب ہنسنے لگے، جبکہ شاویز نے مزید منہ بنایا، تم کہیں سے نہیں آئے، تم بھی اسی ریٹائر سرکاری ملازم ہی کی اولاد ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، کیونکہ آج کافی وقت بعد اس کے بابا اسے پیار سے بلا رہے تھے۔ وہ کتاب چارپائی پر رکھتا ہوا بیڈ پر آیا، جبکہ افتخار صاحب نے اسے بھی گلے سے لگایا۔ ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے، آج پہلی بار عزت مل رہی ہے۔ شاویز کی بات پر تبیر نے ہنسی دبائی، جبکہ افتخار صاحب نے اسے دور کیا۔ نکل یہاں سے، آیا بڑا عزت دار کہیں کا باولا لڑکا۔ یہ ان کا پیار تھا جس پر شاویز نے جلدی سے ان کے میٹھے غصے پر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنی کتابیں اٹھائے باہر کو بھاگ گیا۔ وہ اس وقت اپنی مشین میں موجود بڑے سے ہال میں مینشن میں موجود بڑے سے ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ بے تاثر چہرہ لیے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جبکہ حسب عادت سگریٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ نہ جانے کتنے مشہور ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کی دن بھر کی کال آتی رہتی تھی، مگر وہ اپنے موڈ پر چلنے والا انتہا کا موڈی انسان تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، لیکن مزید شہرت حاصل ہونے کے بعد وہ انتہا کا گھمنڈی انسان بن چکا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، جائیداد میں سب کی بنسبت اس کا حصہ زیادہ تھا، کیونکہ وہ اس کے باپ کی محنت تھی۔ سب ہی وہ خود بھی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ٹیٹ کا آفس جوائن کر چکا تھا، اور ایک ہی سال میں اس نے اپنی کمپنی کو اتنی ترقی دلوائی تھی کہ ہر ایک کی زبان پر بس وجاہت درانی کی بیٹی آتش درانی کا نام ہوتا تھا۔ مگر ایک دن کے حسن و اندازِ شخصیت کو دیکھ کر پروڈیوسر نے نئی پروڈکشن کے لیے اسے سلیکٹ کیا تھا، مگر آتش کو اس بات کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی شخصیت اور کردار سے واقف تھا۔ کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی فیلڈ میں ایسے آنا ہی تھا، جبکہ وہ کرتا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے حسن و کردار اور رعبدار شخصیت کو دیکھ کر گولڈن چانس خود اس کے قدموں میں آتے تھے۔ تب سے اب تک وہ ہٹ چل رہا تھا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اربوں کی تعداد میں اس کی فینس بن چکے تھے، جو اس کے حسن و شخصیت کے دیوانے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنے چینل والوں نے اسے اپنی شو روم میں بلایا تھا، جہاں اس کی شخصیت اور حسن کے کافی چرچے بھی ہوئے تھے۔ ساتھ ہی بہت سے فینس بامشکل اس کا آٹوگراف لینے میں کامیاب ہوتے تھے، جو خود کو اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتے تھے۔ سر جی،
باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ کون؟ سر جی، کوئی کامی شاہ ہے۔ ملازم کی بات پر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک مغرور نگاہ ملازم پر ڈالی تو وہ سر جھکا گیا۔ اسے کہو آتش دورانی مصروف ہیں، پھر کبھی آنا، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا سامنے لگے ایشٹرے کے سگریٹ بجھایا گیا۔ جی میں نے یہی کہا تھا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک دروازے پر کھڑے آپ سے ہی ملنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی کافی بار آ چکے تھے جب آپ کا شوٹ پر تھے۔ ملازم نے جیسے جیسے باہر کا حال بیان کیا ویسے ویسے اس کو سکون آتش کے دل میں اتر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو انتظار کرے، آدھے گھنٹے بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا، سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ ملازم کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ملازم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ آتش کے لب اب بھی مسکرا رہے تھے۔ کامی شاہ، فائنلی تمہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے میری ضرورت درکار ہے۔ مجھے پتا تھا ایک دن تک گھٹنے ضرور ٹکو گے، ایک دن تک گھٹنے ضرور ٹکو گے، اور دیکھو وہ دن آج آ ہی گیا جب تم بے بس لاچار جیسے میرے در پر آ کھڑے ہوئے۔ ایک زوردار کہکا پورے ہال میں سنائی دیا تھا، جبکہ اب وہ دوسری سگریٹ جلا رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔